सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मासी को छोड़ दो, गुनाह करने से आप पे भी असर पड़ता है, यादाश्त कम हो जाती है। गुनाहों को छोड़ दो और उसकी वजह भी बतलाई। फअसानी इला तर्क नास, क्यों? फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिना व नूरुल्लाहि ला युता लिअहदिन। इल्म अल्लाह का नूर है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से रोशनी है। और अल्लाह का फजल, अल्लाह का नूर किसी बागी सरकश नाफरमान को नहीं मिल सकता। अगर तो इल्म की दौलत हासिल करना चाहता है हाफिज़े की कुव्वत की बुनियाद पर, तो गुनाहों को छोड़ना चाहिए। तो इल्म यकीनन नूर है, रोशनी है, और इसको हासिल करते वक्त भी इंसान इत्माम करे हर किस्म के गुनाह से बचने का। हजरत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी अलैहि रहमत इरशाद फरमाते हैं, तजर्बा कर लो, दो तालिब इल्म हूँ, दोनों ज़हीन हूँ, ज़की हूँ, समझदार हूँ, एक ही उस्ताद के पास दोनों मुश्तरक असबाब कर रहे हैं। उस्ताद भी एक है, जमाना भी एक है, किताबें भी एक, लेकिन उनमें से एक तालिब इल्म मुत्तकी है, परहेजगार है, गुनाहों से बचने का एहतमाम करता है, बद नजरी से बचता है, गीबत से बचता है, हराम खाने से बचता है, फशकूक माल से बचता है, सही चलता है, सही देखता है, सही सुनता है, कान को, आंख को, जुबान को गलत इस्तेमाल नहीं करता, तकवा तहारत की जिंदगी इख्तियार करता है। और दूसरा, वो मौजूदा दौर के एतबार से मोबाइल का शौकीन है, हर वक्त बस टच मोबाइल को इस्तेमाल करता रहता है। कभी कोई फिल्म देख ली, कभी कोई प्रोग्राम देख लिया, बुरी महफिल में आ गया, बाजारों में घूमता रहा, आजाद जिंदगी उसने गुजारी, अपने आप को इल्म के नूर के काबिल नहीं बनाया। अल्लाह का नूर तो अमल के जरिए से आता है, तकवा के जरिए से आता है, लेकिन उसने इसमें रुकावट डाली। नाफरमान बनकर इल्म हासिल कर रहा है, बागी बनकर इल्म हासिल कर रहा है, दोनों ज़हीन बराबर दर्जे के, उस्ताद भी एक, किताबें भी एक। तो हजरत फरमाते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो तालिब इल्म हासिल करने के जमाने में तकवा इख्तियार करेगा, उसके इल्म में नूरानियत आएगी, अल्लाह उसको दीन का खादिम बनाएगा, उसको दीन की खिदमत का मौका मिलेगा, पढ़ाने की शक्ल में, वाज की शक्ल में, इमामत की शक्ल में, किसी उन्वान से। लेकिन जो आजाद है वो आजादी है। 10 साल लगाने के बाद ना तो इल्म हासिल हो सका, क्योंकि इल्म तो नूर है, वो तो नेकी से आता है, गुनाह से आता नहीं। उस इल्म के नूर से भी महरूम, और दुनिया का कोई फल भी न सीख सका। चलो फारिग होने के बाद कोई दुकानदारी कर लेता, पकौड़े खाने वाले के स्टेशन पर बेच देता, कुछ न कुछ काम कर लेता, गुजारा कर लेता, बेगम के मुंह में लुक्मे डालता, बच्चों का पेट पालता। दुनिया सीखी नहीं, 10 साल दीन सीखता रहा, वो नाफरमानी की शक्ल में वो आया नहीं। तो इमाम हजरत कराची के बुजुर्ग थे मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका अपना मकूला या किसी बुजुर्ग के मकूले को नकल करते हुए फरमाते थे, ये तालिब इल्म फिर इस जुमले का मिस्दाक बन जाता है, दाखला हिमारन सगीरा व खारज हिमारन कबीरा। किसी दीनी मदरसे में दाखिल हुआ था, छोटा गधा था, और 10 साल लगाने के बाद जब असातिज़ा की तरबियत को कबूल न किया, तालीम की
روشنی کو حاصل نہ کیا، اب 10 سال کے فارغ ہونے کے بعد اب جا رہا ہے تو بڑا گدھا بن کر جا رہا ہے۔ پہلے بھی گدھا رہا، اب بھی گدھا، لیکن پہلے چھوٹا چھوٹا تھا، اب بڑا چھوٹا بڑا گدھا بن کر جا رہا ہے۔ تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ دنیا حاصل کر سکا، نہ اللہ کو حاصل کر سکا۔ اس لیے بھائی علم کے حاصل کرنے کا جو زمانہ بچپن کا ہے، اس کو غفلت میں گزارنا یا معاشی میں گزارنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اور اگلا زمانہ جوانی کا ہے۔ شیطان بچوں کے دل میں یہ وساوس ڈالتا ہے، بڑا دشمن ہے، بچپن سے دشمنی شروع کرتا ہے۔ بچوں کو، چھوٹی عمر کے بچوں کو، طالب علموں کو، مسلمانوں کو ورغلاتا ہے۔ ابھی تو آپ 10 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 15 سال کے بعد آپ بالغ ہوں گے، جوان ہوں گے۔ یہ بچپن تو ہوتا ہی کھیل تماشے کے لیے ہے، اس میں کھیل لو، کود لو۔ جوانی میں کس نے کھیلنے دینا ہے؟ وہاں تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ تو بچپن کھیل کود میں برباد کر ڈالتا ہے، وساوس ڈال ڈال کر یہ گیم کر لو، یہ گیم کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اسی کھیل کود میں بچپن کا زمانہ گزر گیا۔ کسی اللہ والے نے فرمایا، در تتلی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، خدا را تو ترستی۔ بچپن تو نے کھیل میں برباد کر ڈالا، جوانی کے نشے اور مستی میں برباد کر ڈالی، اور بڑھاپے میں تو سلام کرنا بھی مشکل ہو جاتا، کہتے ہم بوڑھے بھی سلام کر رہے ہیں۔ تو بڑھاپا وہ سستی میں گزر جاتا ہے، کام نہیں ہو سکتا۔ چاہتا ہے انسان میں سال میں نکل جاؤں، چلے میں نکل جاؤں، اب ٹانگیں بھی جواب دے رہی ہیں، کہاں نکلے گا، کہاں دین کی خدمت ہوگی؟ تو بچپن کھیل میں برباد کر ڈالا، جوانی بد مستیوں میں اور بڑھاپا سستیوں میں، تو خدا کی عبادت کے لیے مرنے کے بعد ہمت کرے گا؟ زندگی تو نعمت ہے، ایک سیکنڈ بھی نعمت ہے۔ علماء صلحاء قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی کا ایک منٹ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں، مرنے کے بعد جو برزخی حالت ہے یا قیامت قائم ہونے کے بعد جو حالت ہے، یعنی موت کے بعد کا جو وقت ہے، دنیا کی زندگی ایک منٹ اور آخرت کے کروڑ سالوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیونکہ یہاں ایک منٹ میں ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ چلو ایک سیکنڈ میں ایک ہی دفعہ سبحان اللہ کہا، زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا کہ میزان کا آدھا پلہ ایک ہی سبحان اللہ سے بھر جائے گا۔ یہ سبحان اللہ کا جواب مل گیا۔ خوش قسمت لوگوں نے ابھی بھی کہہ دیا، آدھا پلہ ہمارا پر ہو گیا۔ ایک دفعہ کا سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دے گا۔ پھر کہا الحمدللہ، تو سارا میزان ہی بھر جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد ایک دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ نہیں، 1 کروڑ دفعہ بھی سبحان اللہ کہے، اول تو کہنے کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ وہ تو سزا اور جزا کا دن ہے، ماحول ہے، وہاں پہ جزا یا سزا ملنی ہے۔ عمل کا تو وہ میدان ہی نہیں ہے، عمل کا میدان تو ختم ہو گیا، وہ تو دنیا کی زندگی تھی۔ اور اگر بالفرض اللہ کسی کو توفیق دے بھی دے سبحان اللہ کہنے کی، قبر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی، نماز پڑھنے کی، لیکن نہ تو سبحان اللہ پر ثواب ملے گا، نہ نماز پر ثواب ملے گا، اور نہ ہی تبارک الذی کی تلاوت میں ثواب ملے گا۔ یہ اور بات ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو قبر کے اندر نماز کا موقع بھی دے دے گے، لیکن وہ نماز قبر میں لذت کے لیے ہے، لطف کے لیے ہے، ثواب کے لیے نہیں ہے۔ ساری زندگی قبر والی نماز پڑھتا رہے، کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تبارک الذی کی تلاوت کرتا رہے،
ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک صحابی نے بسترا لگایا, نیچے سے سورہ تبارک الذی کی آواز آنے لگی. صبح جا کر حضور کی خدمت میں عرض کی, حضرت میں نے بستر لگایا تھا سونے کے لیے, میدان جہاد میں تھے, تو جہاں بستر لگایا نیچے سے تبارک الذی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. معلوم ہوتا ہے کوئی انسان ہے وہاں قبر ہے اور وہ سورہ تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے. آقا نے فرمایا اپنے خاص بندوں کو اللہ قرآن کی تلاوت کی اجازت بھی دے دیتے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں کی نماز لذت کے لیے تو ہے, اور جو بچے نمازی ہیں جن کو نماز سے شغف ہے, نماز سے پیار ہے, وہ کہتے ہیں نماز میں تو ایسی لذت ہے اللہ کی قسم, جنت کی نعمتوں میں بھی وہ لذت ہے. ہمیں تو کبھی لذت آئی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ بوجھ آ گیا, مؤذن نے اذان دی تو دماغ پر چوک پڑ گئی, جانا ہے مسجد میں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی, نماز سے اتنا پیار تھا, اتنا پیار تھا, اتنا لذت لے لے کر نماز ادا کرتے. کہتے تھے جب نماز میں قیام رکوع کے بعد میں سر سجدے میں رکھتا ہوں تو فرمایا یوں لگتا ہے اللہ نے میرا پیار لے لیا, اللہ نے میرا بوسہ لے لیا. کیا لذت آ رہی ہوگی نماز میں. اس لیے فرماتے ہیں بے شک جنت لذت کی چیز ہے, حوض کوثر بڑا لذیذ ہے, جنت کی نعمتیں بہت لذت والی ہیں, لیکن جو لذت اللہ نے نماز میں رکھی ہے وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے. تو جن کو نماز سے پیار ہے ان کو تو دنیا میں بھی لذت, لیکن اللہ والوں کو وہاں نماز کی توفیق مل جاتی ہے, وہاں کی لذت ملی ہے. حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو آقا فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. تو انبیاء کو بھی نماز کی توفیق مل جاتی ہے, اولیاء کرام کو, لیکن اس میں ثواب نہیں ہے. ثواب کا میدان یہ دنیا کی زندگی ہے. اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی کو بہت قیمتی سمجھو, جہاں کا ایک من میں اور آخرت کے کروڑوں سالوں سے زیادہ بہتر ہے. مرنے کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. مرنے کے بعد تو پھر کبھی کبھی سیلاب کی شکل کے سامنے آ جاتی ہے, کبھی کھوپڑیاں پڑی ہوئی. ایک اللہ والا کہنا تھا کہ میں جا رہا تھا, میرے قبر سے کھوپڑی باہر ہوئی, مجھے نہیں معلوم میرا پاؤں اس کھوپڑی سے لگا, اس پٹی کا ڈھیر تھا, ریزہ ریزہ تو میرے دیکھنے کی بتاؤ ہوا. ایک شیر میرے سامنے آیا ہے, بڑا کہتے ہیں کالا پاؤں ایک کاسا ہے سر پہ جو آ گیا, میں جا رہا تھا میرا پاؤں سر کی کھوپڑی پر آیا, ریزہ ریزہ کل پاؤں ایک کاسا ہے سر پہ جو آ گیا, یکسر وہ اس طوفان شکستہ سے دور تھا. وہ سر ہی کیا تھا, وہ تو مٹی کا ڈھیر تھا. انسان بنا ہے مٹی, ہوا, پانی وغیرہ آگ سے, تو وہاں قبر میں جا کر مٹی ہو جاتا ہے. لیکن اس مٹی کے ساتھ جہاں اس کا روح ہے اس روح کا مٹی سے بھی تعلق رہتا ہے. اگر راحت کا مستحق ہے راحت حاصل ہوتی ہے, اور اگر عذاب کا مستحق ہے تو اس مٹی کو بھی عذاب ہو رہا ہو. کل پاؤں ایک کاسا ہے سر پہ جو آ گیا, یکسر وہ اس طوفان شکستہ سے دور تھا. اگلی بات زبان حال سے وہ سر مجھے کہنے لگا. کیا کہا؟ بولا ذرا سنبھل کے چلو اے راہ بے خبر, میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا. میں بھی اکڑ اکڑ کر چلا کرتا تھا, جیسے تو جا رہا ہے میں بھی اکڑ کر چلا کرتا تھا. بہرحال زندگی بڑی قیمتی ہے. آقا نے فرمایا زندگی کے جو لمحات تمہیں مل رہے ہیں اس کو کام میں لگاؤ. کسی پر ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ, جان
پہنچانا بھی حرام ہے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ، ظلم کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر ظلم کرو گے تو ایک رجسٹر تیار ہو جائے گا ظلم سے بھرا ہوا، قیامت میں ایک ایک ظلم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ زندگی کو قیمتی سمجھ کر نیکی کماؤ، معاصی سے اپنے آپ کو بچاؤ، مظالم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بیچارے بزرگ پر کسی پولیس کے سپاہی نے تشدد کیا کسی معمولی غلطی کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ جب وردی آ جاتی ہے تو انسان کا دماغ عرشوں پر چلا جاتا ہے کہ میں وردی والا ہوں، جو کچھ کروں کس نے پوچھنا ہے۔ یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن ایک میدان آنے والا تو ہے، اللہ تو پوچھے گا۔ اس سپاہی نے اس بزرگ پر زیادتی کی، ظلم کیا، تو یہ بیچارہ بے ساختہ ظلم کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایک جملہ نکال بیٹھا، اللہ آپ کو تھانے دار بنا دے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اس نے میری ترقی کی دعا کی ہے۔ ظلم تو اس نے روک لیا کہ یہ بیچارہ بزرگ ظلم کے باوجود میری ترقی کی دعا کر رہا ہے، اور چند دنوں میں تھانے دار بن بھی گیا، ایسے حساب نہ کیا۔ کوئی اگر بیٹھا ہو ناراض نہ ہونا، یہ ظالموں کا واقعہ ہے۔ سپاہی بھی ظالم، تھانے دار بھی ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے بچائے، انصاف پر مبنی زندگی عطا فرمائے۔ تھانے دار بن گیا، اس نے کہا یہ تو اسی بزرگ کی دعا کی برکت ہے، اللہ نے مجھے ترقی عطا فرما دی، لیکن برکت اس دعا کی ہے۔ مٹھائی کا بڑا ڈبہ لے کر بزرگ کی خدمت میں پہنچا، حضور یہ ڈبہ قبول کیجیے۔ اس نے کہا یہ کہے گا؟ کہنے لگے آپ نے میری ترقی کی دعا کی، بس قبولیت کا وقت تھا، ایک ہفتے میں مجھے ترقی مل گئی، میں تھانے دار بن گیا ہوں۔ اس خوشی میں آپ کے لیے مٹھائی بھی لایا، اور جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی اس کی بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ معاف بھی کر دیں۔ اور مزید میری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں تاکہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ اس نے کہا ایک حکم ہے، درخواست ہے، اگر کر سکو تو بڑی اچھی بات ہے۔ درخواست یہ ہے کہ مہربانی کرو، مجھے ضرورت ہے کالے بچھو بڑے بڑے موٹے موٹے، دوائی میں نے بنانی ہے، کالے بچھو ہوں موٹے ہوں، یہ ذرا تلاش کر کے لاؤ، مل جائے تو آپ کا بڑا احسان ہو۔ اس نے جنگل میں کوشش کی، جہاں مکوڑوں کا گھر ہوتا ہے وہاں بھی اکثر بچھو ہوتے ہیں، وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی شرط پر اس کو کوئی بچھو نہ مل سکا۔ عاجز ہو گیا، واپس آ گیا، بزرگ آپ کی منشا کے مطابق مجھے بچھو نہیں مل رہا۔ بزرگ نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ چنانچہ لے گئے، نعوذ باللہ ایک ایسا تھانے دار جو ظالم مشہور تھا، اس کی قبر پر لے گئے، کہا ذرا اس قبر کی کھدائی کرو۔ قبر کو کھودا اس نے، جب آخری اینٹ اٹھائی، لاش سامنے آئی، دیکھا تو پورے جسم پر بچھو چپتے ہوئے، بڑے موٹے موٹے کالے کالے بچھو۔ بزرگ نے کہا جناب میں نے آپ کے لیے یہ دعا کی تھی، اس کو دیکھ لو، تو جو ترقی کر کے تھانے دار بنا ہے اب کرے گا ظلم، اس ظلم کی اس داستان کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لو، اب سمجھو میں نے ترقی کی دعا کی یا تیری تباہی اور بربادی کی دعا کی۔ تو ظالم ظلم کر کے کسی بھی غریب پر زمین ہتھیار لی، پلاٹ پر قبضہ کر لیا، بیٹیوں کا حق مار کر کے بیٹوں کو زمین تقسیم کر دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، بڑے بھائی کا زمین پر قبضہ ہو گیا، بہنوں کو محروم کر دیا، بچھو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ تھا، عدل و انصاف والا تھا، لیکن انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ اس کے گھوڑے کی خدمت پر جو ملازم نوکر مامور تھا اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس محمود غزنوی نے اس کو چابک مارا، اس غلطی کی وجہ سے۔ اس بیچارے نے برداشت کر لیا، ایک
ایک ہفتہ بعد کسی محمود نے خواب دیکھا، دیکھتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو گیا اور ایک سامنے بڑا خوبصورت محل آ گیا۔ جب محل کے قریب پہنچا تو کہنے والوں نے کہا یہ محمود غزنوی کا محل ہے، اللہ نے اس کی جو خوبیاں ہیں اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں یہ محل تیار کیا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا میں تو اس محل میں داخل ہوتا ہوں۔ جب میں گیٹ کے قریب پہنچا، دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک چابک لٹکا ہوا تھا۔ دربان نے کہا تیری پیٹھ پر یہ چابک لگے گا تو داخل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تیرا داخلہ منع ہے۔ یہ چابک کھائے گا تو اندر داخل ہو سکے گا۔ بس یہ خواب دیکھا، نیند کھل گئی، یقین آ گیا کہ میں نے جو اپنے ملازم کو چابک مارا یہ اس کا نقشہ مجھے دکھایا، اس کو بلایا اور چابک اس کے ہاتھ سے دیا اور ہاتھ باندھ کر محمود بادشاہ اپنے نوکر سے کہتا ہے خدارا یہ چابک لے، جس زور سے میں نے چابک مارا اس سے بھی زیادہ زور لگا کر میری پیٹھ پر چابک لگا، میں اپنا نقشہ اس ظلم کا دیکھ چکا ہوں، وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس نے کہا حضور مجھ سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے، دو چار اور بھی لگا دیتے، میں تو نوکر ہوں، خادم اس کو برداشت کر لیتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ محمود نے کہا پھر چلو خزانے میں لے گیا اور کہا جتنا خزانہ تو اٹھا سکتا ہے اٹھا، اور میں نے اپنی نوکری سے بھی آپ کو فارغ کر دیا، آزاد ہو کر زندگی گزار، اور یہ خزانہ ہے ساری زندگی خود بھی استعمال کر اولاد کو بھی استعمال کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی اس دنیا کے اندر بھی ظالم کو ان کے ظلم کا انجام دکھایا، اور قرآن تو بھرا ہوا ہے، قرآن تو بھرا ہوا ہے ظالموں کا کیا انجام ہونا ہے، برے لوگوں کا کیا انجام ہونا ہے، زانیوں کا کیا انجام ہونا ہے، بے نمازیوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا انجام۔ آج ہم سارے بچپن بھی غفلت میں، جوانی بھی غفلت میں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں بطوطتی بازی بجوانی مستی بپیری سستی خدا کی پرستی۔ او گوتم کہیں کہ بچپن تو نے کھیل کود میں برباد کر ڈالا، تجھے تو چاہیے تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرتا بچپن میں۔ بچے جا کر ان کو کہتے آؤ بھائی اکٹھے کھیلیں، تو وہ جواب میں فرمایا کرتے تھے الہٰذا خلقت، کیا میں کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میری پیدائش کا تو ایک عظیم مقصد ہے، میں کھیل کود میں مصروف نہیں ہو سکتا۔ جب والدہ لکڑیاں جلاتی آگ میں، بڑی لکڑیاں ڈالتی آگ نہیں پکڑتی تھی، تو چھوٹے تنکے پھر اٹھا اٹھا کر آگ میں ڈالتی، وہ آگ تنکوں کو پکڑتی اور پھر بڑی لکڑیوں تک بھی آگ پہنچ جاتی۔ یہ اپنے ساتھیوں کو کہتے بیٹے بھائی میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، بڑی لکڑیوں کو آگ جب نہیں پکڑتی تو تنکوں سے سہارا لیا جاتا ہے، مجھے خطرہ ہے ہمیں بچپن کی حالت میں کہیں تنکوں کے طور پر جہنم میں استعمال کیا جائے، اس لیے میں نہیں کھیل سکتا۔ لیکن ہم نے بچپن بھی کھیل میں برباد کیا، جوانی تو ہے ہی مستی کا زمانہ، اللہ کے لیے بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ بڑھاپے میں تو چاہیں گے بھی تو قوا جواب دے جاتے ہیں، انسان کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، چاہتا ہے یہ کروں یہ کروں یہ کروں۔ میرے اپنے ایک سسر تھے بیچارے، جی ٹی ایس کوئی مانگا تھا، اس کا ٹرانسپورٹ کا اس کو بلا سکتے، نماز تو ماشاء اللہ پڑھتے تھے، میں کہتا تھا ذرا اور تھوڑا سا آگے بڑھو، کہتے تھے بس 1 سال ملازمت تو رہتا ہے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بس غلام رسول ہوگا اور مسجد اور قرآن، اس کے علاوہ میرا کیا کام ہے؟ جو ہی ملازمت سے فارغ ہوئے تو گردے کی تکلیف شروع ہو گئی، ایک دفعہ آپریشن، دوسری دفعہ آپریشن کراتے کراتے اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور صحت و سلامتی کا ایک دن بھی میسر نہ آیا۔ انسان حسرتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، تو پھر ہم انشاءاللہ عبادت کریں گے۔ کیا ہے بھائی؟ اچھا دے دینا خرچ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت عجیب انداز سے نصیحت فرمائی، فرمایا ماسد الذاکر فی الغافلین، اور غفلت میں زندگی گزارنے والے ذرا غفلت سے نکل کر اللہ کو یاد کرو۔ غافلین میں رہ کر جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مردوں میں زندہ، جیسے میں نے عرض کیا زندگی ایک نعمت ہے، ایک منٹ کی زندگی بھی آخرت کے کروڑوں سال سے زیادہ قیمتی ہے۔ آقا بھی فرماتے ہیں جیسے موت میں زندگی نعمت ہے، غفلت کرنے والے لوگوں میں اللہ کو یاد کرنے والا یہ بھی اپنے حق میں بڑی نعمت ہے۔ اگر غفلت میں زندگی گزار دی، غافلین میں چلا جائے گا، موت میں چلا جائے گا، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے ذکر کا ماحول بناؤ، اللہ کی نمازیں ادا کرو، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، حقوق العباد سے بچاؤ، ان کو ادا کرو اسی دنیا کی زندگی میں۔ ایک واقعہ کتاب میں پڑھا ہے، ایک بزرگ فوت ہو گیا، استاد صاحب دینی کتابیں پڑھانے والا، ایک شاعر نے شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ بیچارہ بہت کپڑا لباس میں نہیں ہے، کڑکتی دھوپ میں ایسے تڑپ رہا ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ تو دین پڑھاتے تھے، دین کے خادم تھے، آپ کو یہ تکلیف کیوں ہے؟ تو خواب میں استاد صاحب نے کہا بھائی میں نے پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی، وہ مجھے واپس کرنا بھول گئی، وہ فلاں جگہ میں نے سوئی رکھی ہے، خدا کے لیے سوئی پڑوسی کے حق میں پہنچاؤ تاکہ یہ عذاب ڈلے، اور یہ عذاب اسی ایک سوئی کی بنیاد پر مجھے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ شاگرد بیدار ہوا، گھر والوں کو کہا پڑوسی کی سوئی ادا کرو، انہوں نے ادا کی۔ چند دنوں کے بعد خواب میں دیکھا تو جنت میں تیر رہا۔ بھائی یہ نہ دیکھو کہ معمولی چیزوں پر کیا پکڑ ہوگی، قرآن مقدس اور احادیث میں آتا ہے اگر ایک بالش بھی زمین کا کسی کا کھا کے بھر گیا تو 7 طبق ہیں زمین کے، وہ ایک بالش زمین کے 7 حصے اٹھا کر گردن میں اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور یہ ہار 50,000 سال تک گلے میں رہے گا۔ 50,000 سال جو حساب و کتاب کا دن ہے، یہ زمین کے ٹکڑے اس کے گلے میں پڑے رہیں گے۔ آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے، کیا ہے اگر کھا گیا، میں کسی کا قرضہ نہیں دیا، زمین دبا لی، کسی کو دے دی تو کیا ہوگا؟ اللہ بڑا رحیم ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ اگر رحیم ہے تو اللہ رزاق ہے، رزاق سمجھ کر دکان کا دروازہ کیوں کھولتے ہو؟ پھر کاش کیوں کرتے ہو؟ ملازمت کیوں کرتے ہو؟ وہ تو پکی پکائی روٹی دینے پر قادر ہے، وہاں تو یہی کہتے ہیں بھائی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو کیا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں؟ اللہ ہماری غفلت کو دور کرے، اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن نافع الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أحسن إلى جارك تكن مسلما أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكسر الزيك فإن كسرة الزيك تميت القلب بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم
الحمد لله الذي نظر قلوبنا بنور الإيمان وزين أعياننا بأنوار الأحاديث والقرآن، والصلاة والسلام على الأحسن الأبيض الأدعج الأشرف الأجمل الأكمل الذي بشر به روح الله وبعث له كلم الله ودعا له خليل الله، هو محبوب للرحمن وعين للأعيان، محمد المصطفى أحمد المجتبى علي المقام شفيع الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا على أولهم وأفضلهم وأقاهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالحق والصدق والصواب الشهيد في المحراب الذي كان رأيه موافقا لوحي الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع العلم والحلم والحياء والعرفان ناشر القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين المكرمين المفخمين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى جميع أحبابه وعلى جميع أزواجه وعلى جميع أتباعه وعلى جميع أتباعه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالإمام العادل واجعلنا منهم، واخذل من خاذل وخالف دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الجبار يستجب لكم، ولذكر الله تعالى على وعلى وجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قامت الصلاة، قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولقد
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किताबे जिंदा को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए।